अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने व्लॉग का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला टॉपिक इकॉनमी ही होगा, पाकिस्तान की स्पेशली मईशत ही होगा, क्योंकि मईशत के जो हालात वाक़यात हैं बड़ी ग्रिम पिक्चर हमें शो कर रहे हैं। वो कल के व्लॉग में मैंने बड़ा खोल के बताया था कि क्या बेसिकली हुआ, कैसे कश्त खून ये इकॉनमी का हुआ, कहाँ से सिलसिला चला और कहाँ पे जाके रुका और कहाँ पे ख़राबियाँ थी। तो इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि आगे आने वाले टाइम में एक तो ये कि महंगाई आएगी, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की ख़रीदने की शक्ति मज़ीद महदूद हो जाएगी। ये सारा कुछ होगा, आपकी आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, उनको पर लग जाएंगे। आपके पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स बड़ी महंगी हो जाएंगी, आपके ऊपर नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। अब किसी ने बताया जी कि आने वाले दिनों में जो पासपोर्ट है उसकी जो हम फ़ीस पे करते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो 10,000 पे पहुँच जाएगी, यानी 9900 रुपये पे पहुँच जाएगी, जो कि इस वक्त हम 3300 रुपये पे कर रहे हैं। यानी कि ये जो आपके वो जो टैक्सों के जो आगे नफाज होने हैं, ये उसकी एक शक्ल है। और इसी तरह की बहुत सारी सर्विसेज के यही हालात होंगे। तो सारा कुछ बढ़ जाएगा, फिर टैक्सों में बढ़ जाएगा। अच्छा, उसका एक काम ये होगा कि जब इकॉनमी स्लो डाउन होगी, वो ऐसे होगी कि जी हमारे पास खरीदने की कुव्वत नहीं रहेगी, हम चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आमदनी तो उसी तरह ही है, बल्कि कम ही हुई है। तो उससे जो बिजनेसेस हैं, उनकी जो डिमांड होगी पीछे से प्रोडक्ट्स मंगवाने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो आगे सेल नहीं हो पा रही होंगी चीज़ें, महंगाई होगी, महंगी हो चुकी होंगी चीज़ें, तो वो डिमांड पीछे से कम हो जाएगी। फैक्ट्रियों में ये होगा जी कि फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही हैं चीज़ें, उनकी चूँकि डिमांड प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी, उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, तो वो अपनी प्रोडक्शन को या तो कम कर देंगे, बिल्कुल लिमिटेड कर देंगे, या टोटली ऑल टुगेदर जो है अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को वो शट कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जब प्रोडक्शन वो कम करेंगे या बंद करेंगे, तो उसकी वजह से बहुत सारे मुलाजमीन को वो निकालेंगे, तो बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी लहर आएगी। ऑलरेडी अवाम बहुत ज़्यादा, हम लोग पिस रहे होंगे उसकी चक्की में, महंगाई की चक्की में, तो ले दे के बहुत सारे हमारे दरमियान लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हो जाएंगे। तो बेरोज़गारी की वजह से वो मज़ीद जो है ख़रीदने की ताकत से महरूम हो जाएंगे, उनकी सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये काम होगा आने वाले दिनों में, और उसके लिए हम सबको तैयार रहने की ज़रूरत है, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये काम तो हो गया, सारा कुछ हो गया। अब जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, वो उसकी सिनेरियो ये बन रहा है कि चलें उसके सिनेरियो की तरफ बाद में जाते हैं, उससे पहले मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना साहब के कुछ बयानात का हम ज़िक्र करते हैं कि हालत क्या है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। उनसे क्वेश्चन हो रहा है जी कि उनसे सवाल किया जा रहा है जी कि आपकी क्या प्लानिंग है इस बहरान से इकॉनमी को निकालने की। उनका जवाब मुलाहिज़ा करें जी कि पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बनाया था, तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है कि वो भी इसको लेके भी चलेगा। यानी कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे अब नहीं पता मैंने क्या करना है, अल्लाह ताला चलाएगा। अच्छा ठीक है जी, अल्लाह ताला चलाएगा, लेकिन आपकी भी तो कोई प्लानिंग होगी, आपने करना क्या है इस मईशत का, यानी कि प्लानिंग क्या है आपकी? देखें जी, ये सारा किया धरा इमरान खान का, ये सारा किया धरा पीटीआई का है। इन्होंने पिछले 4-5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो हमारे सामने आ रहा है। ठीक है जी, उन्होंने सब कुछ कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जनाब आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या करना है? देखें जी, हमारे 2013 से लेकर 2018 की जो टेन्योर था, उसमें हमारे जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही थी जनाब। उस वक़्त हमारे पास रिज़र्व ये थे, उस वक़्त हमारे जो थे वो टैक्स टू जीडीपी रेशो ये थी, हमारा वो फलाना ढिमकाना, हमने उस वक़्त बड़ा मामलात बेहतर चलाए। ठीक है जी, यानी कि उनके पास जवाब ही नहीं है कि हमने आगे करना क्या है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो जिस मंझार में इकॉनमी को लेके आ चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। अच्छा जी, यही क्वेश्चन जब वज़ीर-ए-आज़म साहब से किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये जो मामलात हो गए हैं, तो अब क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए जी, ये जो मामलात हो गए हैं, अभी हमें बेल आउट जो पैकेज की जो अगली किस्त आई है वो मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह ये चंद दिन के अंदर मामलात बेहतर हो जाएंगे। हालाँकि ये बात आप पल्ले से बाँध लें कि अगले आने वाले चंद महीने इंतहाई ख़राब आने वाले हैं। ये चंद महीनों में भी अगर मामलात सीधे करने की कोशिश करते रहें बहुत ज़्यादा, तो फिर भी कम चांसेस हैं, लेकिन फिर उस वक़्त चांसेस हैं कि चंद महीने बाद मामला ट्रैक पर आना शुरू हो जाएँगे, लेकिन उस वक़्त तक अवाम का बुरकस निकल चुका होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, ये चंद दिन बाद हो जाएगा, लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है? आप क्या क्या प्लान करते हैं? हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो है ना अवाम को जल्द रिलीफ़ मिलेगा। तो जब वज़ीर साहब की मैंने ये बयान मैंने पढ़ा, तो मुझे वो एक दानिश्वर का मैंने किस्सा एक दफ़ा मैंने दानिश्वर को, मैं किसी वीडियो में उनका किस्सा सुन रहा था। उन्होंने एक किस्सा सुनाया एक जंगल का। जंगल
ایک جنگل میں ایک بندر کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، باقی سارے اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں. تو ابھی بادشاہ کو بندر کو بنائے ہوئے چند ہی دن ہوتے ہیں، تو جو ان کے ساتھ والا جنگل ہوتا ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، اس جنگل کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جو کہ جس کا بادشاہ بندر ہوتا ہے. اچھا، لومڑی کو اس نے اپنا وزیر رکھا ہوا ہوتا ہے. اب لومڑی بھاگی بھی آتی ہے، بادشاہ سلامت اٹیک ہو گیا جی، ساتھ والے جنگل نے ہم پہ اٹیک کر دیا، ہمیں آرڈر کریں ہم نے کیا کرنا ہے، فوجیں تیار کھڑی ہیں. بندر صاحب پہلے سوچتے ہیں کہ اچھا، پھر اس کے بعد وہ چھلانگے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ایک طرف سے دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ چھلانگے مارتے رہتے ہیں. لومڑی دیکھتی ہے، لومڑی پھر جنگل میں چلی جاتی ہے. جی بادشاہ سلامت تو کچھ بتا نہیں رہے. تھوڑی دیر بعد لومڑی بڑی پریشان ہو کے آتی ہے، بادشاہ سلامت ہماری آدھے جنگل پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہماری آدھی فوج تباہ ہو چکی ہے، ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، فوجیں تیار کھڑی ہیں. بادشاہ سلامت پھر سوچتے ہیں کہ اچھا، پھر وہ جناب تھوڑی سی سپیڈ میں چھلانگے مارنے شروع کر دیتے ہیں جنگل میں، کسی ایک درخت پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پہ مارتے ہیں. لومڑی پھر چلی جاتی ہے. جی بادشاہ سلامت تو کچھ بتا نہیں رہے. پھر لومڑی واپس آتی ہے اور کچھ زیادہ پریشانی میں بتاتی ہے جی کہ بادشاہ سلامت ہمارا تقریباً سارا جنگل کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، اب یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اور آپ کے جو پرسنل جو آپ کے گارڈز ہیں، محافظ ہیں، وہ صرف بچے ہوئے ہیں. آپ آرڈر کریں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے میرا خیال. بادشاہ سلامت پھر تھوڑا سوچتے ہیں اور بڑی سپیڈ میں جناب چھلانگے مارتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. لومڑی پھر اندر جنگل میں غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد لومڑی آتی ہے، آدھی زخمی اور جناب بڑی ہوں، آ کے کہتی ہے بادشاہ سلامت سارا جنگل جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے، لیکن بادشاہ سلامت تسی کی کیتا. بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ میں جو کر سکتا سی میں وہی کیتا، میں جنیاں چھلانگا مار سکتا سی میں انیاں چھلانگا ماریاں. تو وہ خیر، یہ میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو میں اس بندر سے ریلیٹ نہیں کر رہا کہ مطلب میں ڈائریکٹلی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے جب انہوں نے کہا جی کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، تو مجھے وہ قصہ یاد آ گیا ان کا کہ وہ جو ایک دانشور صاحب نے سنایا تھا بندر والا. پر ان شارٹ یہ کہ آپ نے کیا کیا، آپ ایک گورنمنٹ تھی، سٹنگ گورنمنٹ تھی، آپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپ نے جناب اپنے سارے دو پیچ، اپنا سارا پولیٹیکل کیپٹل، اپنے لنکس کو یوز کیا، آپ نے بوٹوں کو پالش کیا، آپ نے ڈگیوں میں سفر کیا، آپ نے سارا کچھ کیا، اور آپ نے گٹھ جوڑ کر کے وہ چوں چوں کا ایک مربع بنا کے، اور آپ نے جناب قبضہ کر لیا گورنمنٹ کے اوپر. لیکن کیا کرنے کے لیے، کہ ملک کو تباہی کے دانے پہ لے کے جانے کے لیے. مجھے وہ ڈرائیور یاد آ جاتا ہے، مطلب ایک فردی سے ڈرائیور میرے ذہن میں بعض اوقات آتا ہے کہ جو ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک ماہر ڈرائیور کو، ایک اچھے ڈرائیور کو بیٹھا ہوا دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ یار میں کسی طرح اسٹیئرنگ پہ آ جاؤں. وہ اسٹیئرنگ پہ آتا ہے اور اچھی والی چلتی ہوئی بس کو کھینچ کے اس کو یوں اتارتا ہے، خود وہ جناب آ جاتا ہے اس پہ اسٹیئرنگ پہ، اور پاگلوں کی طرح چلا کے اس کو بس کو مارتا ہے، کھائی کے اندر گرا دیتا ہے. تو یہ صورتحال کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ آپ سے صبر ہی نہیں ہوا کہ جناب ہم 5 سال پورے کرنے کے بعد ہمیں موقع ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے مل جائے. اور ابھی جو آپ کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپ کے اپنے جو چاہنے والے تھے یا سپورٹرز تھے وہ بھی شاید اب آپ کو ووٹ نہ دے سکیں. آپ نے یہ حالات کر دیے ہیں ملک کے اس وقت. پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کی کل میٹنگ ہوئی ہے جی، زرداری صاحب سے میں ملنے جا رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب، کہ ہم جو ہے وہ کیا کیا جائے اب. تو اس میں ان کا جو موقف ابھی بھی یہی آ رہا ہے سامنے کہ الیکشن کو کسی طرح ڈیلے کریں، کچھ بھی ہو جائے الیکشن کو ڈیلے کریں، کیونکہ نظر آ رہا ہونا. لیکن یہ تو ملک کے ساتھ بہت بڑا اور بہت ہی ظالم قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ہو سکتا ہے ساکھ اس صورت میں بچے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کروائیں، آپ کو وہاں ووٹ دیتی ہے آپ آ جائیں، دوسری کسی پارٹی کو ووٹ دیتی ہے دوسری کو پارٹی آ جائے. اور اس وقت ملک کا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ بجائے اس کے کہ ملک کو اور گہری کھائی میں گراتے جائیں اور اس کا بعد میں کوئی پرسانی حال نہ ہو، اور آنے والے دنوں میں چیخیں جب ہم لوگوں کی نکلیں گی، ہم عوام کی نکلیں گی، تو وہ کون سنے گا؟ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ سنیں گے. آپ لوگ تو اس وقت بالکل برائنڈلی اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں، اپنی سیاست کو بچانے کے چکروں میں. اچھا، یہ خبر یہ بھی ہے جی کہ آج مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ تشریف لا رہی ہیں پاکستان. کافی عرصے کی سیلف جلا وطنی، مطلب خود سے گئی ہوئی تھی، کوئی سرجری کروانے جو کرنے بھی، تو وہ آج تشریف لا رہی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب الیکشن تو ہونے ہیں، آج نہیں تو کل الیکشن ہونے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اپنے جتنے اپنی سیاست کو بچانے کی جو کوشش کریں گی وہ ایسے ہی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ان کو سپورٹ تو شاید چند چیدہ لوگوں کی جو جن کے ان کے ساتھ انٹرسٹ جڑے ہوں گے، مفادات جڑے ہوئے ہوں گے، یا وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی، دوسری پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی، وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ادروائز پولیٹیکل سپورٹ بیس اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے ان کی. اور جس دلدل میں اس وقت معیشت پھر رہی ہے، تو وہ بالکل بھی نہ سوچے کہ ان کو کوئی سپورٹ ملے گی.
اچھا، ان کو سب سے اچھا جو کام انہیں کرنے کی ضرورت ہے، انہیں صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں، اپنی پریزنس دیں، الیکشن میں رہیں، اپنی سیاست کو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی جو بچی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور سب سے اچھا رول یہ پلے کریں کہ وہ جو داؤ پیچ وہ کھیلنے کی کوشش کریں گی، جو کہ لوگوں کو لگ رہا ہے، بہت سارے ایکسپرٹس کو لگ رہا ہے، اس سے باز رہیں، الیکشن فری اور فیئر کروانے میں اپنا رول پلے کریں، اور اس میں وہ رول ایسے پلے کریں گے کہ جو جس طرح کا کام کراچی میں ہوا، پولیٹیکل ریگنگ، الیکشن ریگنگ ہوئی، اس میں انوالو نہ ہو، تو یہ ان کا بہت بڑا کردار ہوگا کہ بھائی انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا، اور اگلے 5 سال یقینی طور پہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی پولیٹیکل سپورٹ بیس زیادہ ہے، وہ پی ٹی آئی کی زیادہ ہے، تو اگر وہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو اگلے 5 سال اپنی ورکنگ کریں، بجائے اس کے کہ اس وقت بھی ان کا وہی ایک طریقہ کار ہو کہ جی کسی طرح کھیائی تان کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اتارو، مطلب دوسرے کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ لوگوں سے صبر ہی نہیں ہوتا، اور سسٹم کی کمزوریوں کا آپ لوگوں نے پتہ چلا لیا، اور سسٹم کی کمزوریوں سے آپ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سب میں ہم جو عوام ہے نا، ان کا بہت بڑا رول ہے سسٹم کو ویک ہونے میں، ویک کرنے میں، یہ جو لوگ سیاستدان ہوتے ہیں یا جو الٹرا رچ لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے اندر سے ہی گئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی لا کی اتنی زیادہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی ہمارے اوپر گئے ہوئے ہیں، یہ ذرا ہم سے تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں، اس کی لا کو توڑنے میں ذرا زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں، اور کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے ماہر ہو جاتے ہیں، تو عوام کی سپورٹ سے وہ اوپر نہیں ہوتے، یا وہ عوام کی سپورٹ سے اوپر نہیں ہو جاتے، تو اس میں سب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اس میں سب میں جو رول ہے نا وہ عوام کا ہے، سسٹم کو کمزور ہونے میں، ایک جمہوریت میں اگر سسٹم کمزور ہے تو وہ عوام کی کمزوری ہے، وہ عوام کے سارے، فار ایگزامپل اگر ہم کرپشن کی ایگزامپل ہیں تو کرپشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اس کرپشن میں کون انوالو ہے؟ محکمے انوالو ہیں، تو محکموں میں سے ہمارے درمیان سے لوگ اٹھ کے گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو آج تک ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اخلاقیات، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے، آج میں وہ ایک قصہ پڑھ رہا تھا، بڑا ہی ایک دردناک قسم کا قصہ میرے سامنے آیا، ایک چھوٹے سے بچے نے ایک دکان سے ایک پرفیوم اور ایک صابن کی پتہ نہیں پٹی وہ اٹھا کے اس نے چوری کی، دکاندار نے دیکھ لیا، دوسرے دکانداروں نے، اور انہوں نے اس کو مارا، اور اس 13 سال کا بچہ، تنویر ضیاء شاید اس کا نام ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی جو کہانی گردش کر رہی ہے، تو اس کو مارا، اور اپنے اپنے دکانوں کے ساروں کے الزامات لگانے شروع کر دیے، جی اس نے میری بھی چوری کی، اس نے میرے بھی چوری کیے، اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا، پھر اس بچے کی اتنی ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہوا کہ اس نے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، یعنی کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ اخلاقی سطح اتنی گر چکی ہے کہ ہم نے ایک 13 سال کے بچے کو خودکشی پہ مجبور کر دیا، اخلاقیات کا جنازہ اس سے نکلنا کہتے ہیں، کسی نے سوچا ہی نہیں، یعنی کہ ہم کسی کو دبانے میں پیش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تشدد کر کے شاید مزہ آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور بڑی ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکلنے والی اگزامپل میرے سامنے ہی، آج میں اخبار میں ہی پڑھ رہا تھا کہ جی جو سیلاب زدگان کو باہر سے ڈونیشن کے طور پہ کمبل آئے تھے، وہ مارکیٹ میں آن لائن سیل ہو رہے ہیں کراچی کی مارکیٹ میں، یعنی کہ ہم، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں، اب میں اسی گورنمنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، تو جو ہم نے وہ جنیوا میں ڈونرز کانفرنس کر کے جو ہم پیسہ منگوا رہے ہیں، وہ اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ صحیح طرح یوز ہوں گے؟ کہنے کا مقصد ہے بہت کچھ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ ساری ہماری اپنی اخلاقیات کے کا جو بھرکس نکلنے کی اگزامپل ہے۔ تو آج کے میرا ویلاگ یہاں تک ہی، آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ انہیں ہر نئی آنے والی ویڈیو اپنے وقت میں ملے، اور اجازت لینے سے پہلے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، وہ میرے لیے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہوگا، اس فیڈ بیک کی وجہ سے میں اپنے اس چینل کو مزید بہتر کر سکوں گا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔